नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक बड़ी खुशखबरी से करेंगे और ख़ुशखबरी भी ऐसी जो कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए है। यानी अक्रॉस द बोर्ड जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जो पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम हैं, उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा किया है, या सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया है, इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान हरमैन शरीफ का मुहाफ़िज़ बन गया है। पाकिस्तान हरमैन शरीफ की जो तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी है, जो दिफ़ा की ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया है। लेकिन सवाल ये है, जो तफ़सीलात आपके साथ इस प्रोग्राम में हम शेयर करने जा रहे हैं, कि ये इनकलाबी मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब इस नतीजे पर कैसे पहुँचे कि दोनों ममालिक के माबैन ये अहम संग-ए-मील, ये अहम इनकलाबी मुआहदा जो है, ये साइन होना चाहिए। तो इस ख़बर से अपने आज के इस वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, फिर उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, जो इसराइल की जानिब से कतर पे हमला किया गया और कतर की सलामती को चैलेंज किया गया, कतर की जो सालमियत थी, जो ख़ुद मुख्तारी थी, उसकी खिलाफ वर्जी की गई, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर का दौरा किया। वो दोहा गए और फिर 2 दिन के बाद जब इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया, तो वहीं पे कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जो OIC का इजलास है, वो इजलास बुलाया गया। उस इजलास में जो इस्लामी ममालिक हैं 57, उनके सरबराहान ने शिरकत की। अब इस OIC के इजलास के बाद जो वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब कल सऊदी अरब के दौरे पे रवाना हुए, आपने नेशनल मीडिया पे देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जैसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब की एयर स्पेस में दाखिल होते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहाज़ को, उनके एयरप्लेन को, जो सऊदी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे हैं, वो अपनी हिफाजती हिसार में ले लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी एयर स्पेस में फ़िज़ाई हदूद में दाखिले के साथ ही पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल किया जाता है और फिर अपने जहाज़ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इस फ़कीदुल मिसाल और तारीख़ी इस्तकबाल पे शुक्रिया अदा करते हैं। सिर्फ़ ये नहीं, रियाज़ जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुँचे तो कसरे यमामा में मोहम्मद बिन सलमान ने जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि आज तक हमारे न जाने कितने वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब के दौरे पे गए हैं, लेकिन इस अंदाज़ से जो इस्तकबाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किया गया, क्या किसी का ऐसा इस्तकबाल माजी में हुआ? इसकी कोई मिसाल बनती है? इसकी वजह क्या है? नाज़रीन, वजह पे आने से पहले या वजह की तफ़सीलात बताने से पहले आपको बताते जाएं कि जो मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कसरे यमामा में जो शानदार इस्तकबाल किया, उन्हें गले लगाया, अपने साथ बिठाया, ये बड़ा एक तारीख़ी मकाम है। यमामा के इलाके की तारीख़ ये है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां जब इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए और हज़रत अबू बकर सदीक़ को खलीफा अव्वल बनाया गया, तो यमामा के इलाके में, नजद के इलाके में मुस्लिमा कज़ाब ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया। और जब मुस्लिमा कज़ाब ने नबुव्वत का ऐलान किया तो उसके इर्द गिर्द कई पैरोकार जो है वो इकट्ठे हो गए। उसकी नबुव्वत को, जो मुस्लिमा कज़ाब ने ऐलान किया था, उसकी नबुव्वत के दावे को मानने लगे, जिस पर खलीफा अव्वल अबू बकर सदीक़ ने जंग का ऐलान किया और जो इस्लामी लश्कर तैयार हुआ, उसकी सरबराही खालिद बिन वलीद को सौंपी गई। और खालिद बिन वलीद जब अपनी इस्लामी फ़ौज को लेके, लश्कर को लेके पहुँचे यमामा के मकाम पर, तो मुस्लिमा कज़ाब की जो फ़ौज थी, ना सिर्फ उसे बदतरीन शिकस्त से दोचार किया, बल्कि मैदान जंग में जो मुस्लिमा कज़ाब था वो भी मारा गया। ये नाज़रीन वही जंग थी जिसमें हमारे बहुत सारे जो हाफिज़ थे, हुफ़ाज़ किराम थे, वो शहीद हो गए। तो जब दर्जनों की तादाद में हुफ़ाज़ किराम शहीद हुए तो ये ख़तरा लाहक हुआ
کہ جو قرآن پاک ہے جسے حفاظ کرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کر رکھا ہے، اگر ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے تو پھر قرآن پاک جو ہے اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ویسے تو قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے قرآن پاک نے، کہ یہ میری کتاب ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ لیکن اس وقت جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ قرآن کو جو ہے کتابی صورت میں محفوظ کیا جائے گا، اور پھر قرآن پاک کو کتاب پہ اتارا گیا، کتاب پہ لکھا گیا۔ تو یہ ایک تاریخی مقام تھا جہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف پہنچے اور قصر یمامہ میں سعودی کرنس محمد بن سلمان نے ان کا استقبال کیا۔ اب ناظرین، یہ جو معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہوا ہے، اس کی ایک وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا ہے، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے۔ شاید یہ معاہدہ کئی سال پہلے بھی ہو جاتا، لیکن ایک کلٹ اور اس کے سہولت کاروں کی وجہ سے یہ معاہدہ کئی سال پہلے نہ ہو سکا۔ لیکن اب یہ معاہدہ مارکہ حق میں بھارت کے خلاف جو پاکستان نے تاریخی کامیابی حاصل کی، جو پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی بری فوج نے اور پاکستان کی بحریہ نے جو ڈیٹرنس دکھائی، اس کے بعد دنیا کے ممالک کے اور جو مسلم ممالک ہیں ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ نہ صرف مضبوط ہے بلکہ ناقابل تسخیر ہے۔ تو جب مسلم ممالک نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے، جو کہ ایک ایٹمی قوت ہے، اپنی دفاعی طاقت کا نہ صرف بھرپور مظاہرہ کیا بلکہ اپنے سے 5 گنا بڑے جو دشمن تھے بھارت، اس کو شکست اور ناکامی سے دوچار بھی کیا، تو پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان کی دنیا میں کیا عزت کی جا رہی ہے، کیا رسپیکٹ پاکستان کو مل رہی ہے، پاکستان کس جگہ پہ جا کے ٹھہرا ہے اس کامیابی کے بعد۔ یعنی خطے میں امن کے استحکام کے طور پہ پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو جب مختلف عرب ممالک پہ اسرائیل نے حملے کیے تو اس کے بعد جو عدم تحفظ کا جو احساس تھا وہ مزید زیادہ بڑھا۔ اس کے بعد یہ معاہدہ ہوا، اور اب یہ معاہدہ کیا ہے؟ یہ معاہدہ ہے کہ اگر سعودی عرب پہ جارحیت ہوئی تو اسے پاکستان پہ جارحیت تصور کیا جائے گا، اور اگر پاکستان پہ جارحیت ہوتی ہے تو اسے سعودی عرب پہ جارحیت تصور کیا جائے گا۔ اب پاکستان نے تو واضح طور پہ پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ کوئی اگر میلی آنکھ سے حرمین شریفین کی طرف دیکھے گا، بیت اللہ شریف کی طرف دیکھے گا، مسجد نبی کے حرم کی طرف دیکھے گا تو وہ میلی آنکھ جو ہے وہ نکال دی جائے گی۔ لیکن پاکستان حرمین شریف کا جو تحفظ ہے، جو دفاع ہے، اس میں پارٹنر نہیں تھا۔ اب اس معاہدے کے بعد پاکستان حرمین شریف کا جو تحفظ ہے اس کا پارٹنر بن گیا ہے، محافظ بن گیا ہے، اور ہر پاکستانی اس معاہدے کے بعد ہر پاکستانی حرمین شریف کا محافظ ہے۔ اب اس معاہدے سے کیا ہوگا؟ اس معاہدے سے ناظرین یہ ہوگا کہ جوائنٹ جو ہے وہ دفاع ہوگا۔ یعنی جوائنٹ دفاع کا مطلب یہ ہے کہ کسی خطرے کو مشترکہ طور پہ پاکستان اور سعودی عرب ڈیل کریں گے۔ ایک ملک کی طاقت دوسرے ملک کا دفاع سمجھا جائے گا۔ دونوں ممالک کی جو سلامتی ہے، جو سالمیت ہے، اس معاہدے سے اس سلامتی اور خود مختاری کا دفاع بھی کیا جائے گا اور کسی جارحیت پہ مقابلہ بھی کیا جائے گا۔ اور اس معاہدے سے جو امن ہے، جو علاقائی استحکام ہے، اس کو مستحکم کیا جائے گا۔ لیکن آج اس معاہدے سے، جس میں کلیدی کردار فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے، اس معاہدے سے ایک تیر سے 3 شکار ہوئے ہیں۔ پہلا شکار کہ پاکستان حرمین شریف کا محافظ بنا۔ دوسرا شکار جو سیکیورٹی ہے، جو دفاع ہے، وہ دفاعی تعاون جو ہے نہ صرف بڑھایا جائے گا، ایک دوسرے کے دفاعی تعاون کیا جائے گا، بلکہ جو دفاعی صلاحیتیں ہیں ان کو مزید نکھارا جائے گا، اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ پاکستان کی معیشت پہ اور سعودی عرب کی معیشت پر بھی مثبت اثرات پڑیں گے۔ پاکستان کی سفارتکاری، اس میں مزید زیادہ وزن آئے گا۔ پاکستان دنیا میں ایک اور انداز سے پاکستان کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ انقلابی قدم ہے، انقلابی معاہدہ ہے، اہم سنگ میل جو ہے اس معاہدے کے ذریعے آپ یہ سمجھیں
کہ پاکستان کی قیادت نے، موجودہ رجیم نے ایک اہم سنگ میل کو جو ہے وہ عبور کیا ہے۔ یہ باہمی دفاع کا معاہدہ ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں، مطلب ایسے تعلقات ہیں کہ ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ مارکا حق سے پہلے جب ہمارا وزیر اعظم سعودی عرب میں جاتا تھا، اس کو شاندار اس کا استقبال تو کیا جاتا تھا، لیکن وہاں پہ جہاں کے جس طریقے سے پاکستان کے لیے مدد مانگی جاتی تھی، اب آپ دیکھیں کہ مارکا حق کے بعد اسی وزیر اعظم کا جس پہ طنز کیا گیا، جس کا مذاق بنایا گیا، اس کا کیسے شاندار وہاں پہ استقبال کیا گیا۔ تو ایک تاریخی معاہدہ ہے، اور اس تاریخی معاہدے میں جیسے میں نے کہا کہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، لیکن اس معاہدے کا جو کریڈٹ ہے وہ پورا کا پورا سیاسی اور عسکری قیادت کو جائے گا۔ اب ناظرین آتے ہیں ہمارے ویڈیو لاگ کی جو دیگر اہم خبریں ہیں۔ ایک تو ناظرین جو ایشیا کپ میں جو ایشو بنا، جو آئی سی سی کے ریفری تھے اینڈی بائیکرافٹ نے معافی مانگ لی، تحریری معافی مانگ لی، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ معاف کر دینے والا جو ہے اس کا دل بڑا ہوتا ہے، تو پاکستان نے اس معاملے کو درگزر کیا اور یو اے کے ساتھ میچ کھیلا۔ پاکستان متحدہ عرب امارات کے خلاف میچ تو جیت گیا، لیکن یہ کامیابی جیت جو ہے اس کے باوجود کئی سوال چھوڑ گئی کہ کیا پاکستان کی ٹیم اب وہ جو چھوٹی چھوٹی ٹیمیں ہیں کرکٹ کے میدان میں، ان کے ساتھ اتنا ٹف مقابلہ پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا؟ پاکستان کی کرکٹ کا لیول کیا آ گیا ہے؟ تو میں تو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے چیئرمین پی سی بی بننے کے بعد جو بھارت کی ہٹ درمی تھی، جو ٹیسٹ کرکٹ نیشنز ہیں، جو بھارت اپنی ڈکٹیٹرشپ کا اظہار کرتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، پاکستان میں اگر کوئی میچ ہے تو ہم نیوٹرل مقام پہ کھیلیں گے، بھارت میں اگر میچ ہے تو پاکستان بھارت میں جا کے کھیلے گا، تو محسن نقوی صاحب نے یہ معاہدہ تو کیا کہ نہیں، پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر برابری ہوگی، نیوٹرل مقام پہ کھیلیں گے تو پاکستان میں سیریز ہے تو وہ اگر نیوٹرل مقام پہ ہونی ہے تو اگر بھارت میں سیریز ہے تو وہ بھی نیوٹرل مقام پہ ہوگی۔ تو یہ معاہدہ انہوں نے کیا، اور پھر ایشیا کپ سے متعلق جو ڈھاکہ میں میٹنگ ہونی تھی اس پہ بھی بھارت کی طرف سے جو وبیلا کیا گیا، جو سازشیں کی گئیں کہ یہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں، ڈھاکہ میں اجلاس نہیں ہونا چاہیے، لیکن محسن نقوی نے وہ اجلاس جو ہے وہ ڈھاکہ میں کر کے دکھایا۔ اور پھر اسی معاہدے کے نتیجے میں جو محسن نقوی نے بھارت کے ساتھ کیا، بھارت کو ایشیا کپ کا جو ٹورنامنٹ ہے، جو ایونٹ ہے جس کا وہ میزبان تھا، اس کو پھر دبئی نیوٹرل مقام پہ اس کو آرگنائز کرنا پڑا۔ اور پھر یہ جو میچ ریفری کا ایشو آیا، اس پر بھی جو ریفری تھے آئی سی سی کے اینڈی بائیکرافٹ، اس کو معذرت کرنا پڑی، معافی مانگنا پڑی پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر سے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ سے اور کیپٹن سے۔ اب ناظرین یہاں پہ کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں کارپوریٹ ادارہ بھی چلاتے ہیں، ٹی وی چینل چلاتے ہیں، اب ٹی وی چینل میں لوگوں کی ریکروٹمنٹ کیسے ہوتی ہے کہ آپ فیلڈ سے بہترین ٹیم اٹھاتے ہیں اور اس میں پھر جو پرفارم کرتا ہے اس کو آپ اپنی ٹیم میں رکھتے ہیں، اور جو پرفارم نہیں کرتا اس کو ٹیم سے نکال دیتے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب کو وہ کارپوریٹ سیکٹر والا جو ان کے ایک رول تھا اپنے ٹی وی چینل میں، وہی رول جو ہے وہ لینا چاہیے۔ جو پرفارم کر رہا ہے، جو پرفارم کر سکتا ہے، جو مانا جانا ہے مارکیٹ میں کرکٹ کے میدان میں، اس کو ٹیم میں رکھا جائے، اور جو پسند ناپسند ہے اس کو کرکٹ سے ختم کیا جائے۔ اب بہت سارے ایسے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہیں، میں کیپٹن سر آغا سلمان علی آغا کا نام لوں گا، اس کی کیا پرفارمنس ہے T20 میں، ابھی ان کی کیا پرفارمنس رہی، محمد حارث کی کیا پرفارمنس رہی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو ان سب کو نکالیں اور جو پرفارمر ہیں ان کو لے کے آئیں۔ بابر اعظم کے سٹرائک ریٹ کی بات کی جاتی تھی، ان کا سٹرائک ریٹ کہا گیا تھا بہت اچھا ہے، یہ ماڈرن کرکٹ کھیلتے ہیں، ان سے تو 20 اوور کھیلنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ شہین شاہ افریدی اگر سکور نہ کرے، انڈیا کے خلاف ہم 80 سکور نہیں بنا سکتے تھے۔ شہین شاہ افریدی اگر کل ہٹنگ نہ کرتا تو یو ای کے خلاف ہمارا ٹارگٹ کیا ہوتا، یو ای سے جیتنا مشکل ہو جاتا۔ تو اب کرکٹ میں بھی جو ایک انہوں نے بات کی تھی نا کہ سرجری ہونی چاہیے، پازیٹیو سرجری کی جائے، پسند ناپسند یہ کھلاڑی میرے پسند کا ہے، یہ کھلاڑی فلاں کے پسند کا ہے، یہ پسند ناپسند بھی ختم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین توشہ خانہ کیس کی آج کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو راولپنڈی GHQ حملہ کیس تھا اور جو راولپنڈی میں 9 مئی سے متعلق مقدمہ درج کیے گئے تھے،
اس سے متعلق تحریک انصاف نے جو اعتراض کیا تھا کہ یہ جو جیل ٹرائل ختم کیا گیا ہے، جیل ٹرائل ختم ہونے کے بعد عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے جو حاضری ہونی تھی اس کو تحریک انصاف نے چیلنج کر دیا ہے، اعتراض اٹھا دیا ہے۔ اور جو جج صاحب ہیں جس میں پی ٹی آئی کی استدعا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے باہر نکال کے اے ٹی سی عدالت راولپنڈی میں فزیکلی پیش کیا جائے، اس پہ جج صاحب نے، امجد علی شاہ صاحب نے، کیونکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ یہ امتیازی سلوک ہے، باقی ملزمان پیش ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کو کیوں پیش نہ کیا جائے؟ بھئی باقی ملزمان سزا یافتہ نہیں ہیں، عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں، تو آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جج صاحب نے اس پر 19 ستمبر کے لیے ایک نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیکہ قانون کے خلاف سماعت ہونے جاری ہے، اور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا، انٹرا کورٹ اپیل پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس انعام امین منہاز اور جسٹس آصف خان کی سربراہی میں بینچ جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔